बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जुमे की नमाज के बाद मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ, कारकुनों को कह रहा हूँ, बल्कि अपनी कौम को कह रहा हूँ कि एक ज़िंदा कौम की तरह हमने सब ने निकलना है और हमने एक पुरअमन तरीके से बताना है, एहतजाज रजिस्टर करवाना है दुनिया में कि जो स्वीडन के अंदर जिस तरह कुरान को जलाया गया, कुरान शरीफ को, और आज़ादी राय के नाम पे, और तो पाकिस्तान वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, हमारी तरफ से एक भरपूर किस्म की एक एहतजाज दुनिया में रजिस्टर होना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूँ, पुरअमन, कोई तोड़ फोड़ नहीं, हमारा मुल्क है, हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, हमने सिर्फ एक पैगाम देना है। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को, कारकुनों को, सब ने आपने निकलना है जुमे के बाद और एहतजाज रजिस्टर करवाना है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, मैं आपको जितने भी मैंने चीफ मिनिस्टर देखे हैं, जो खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर, मैंने एक इस तरह का आदमी, अहलियत भी रखने वाला, ईमानदार, आजकल के हालात में एक ईमानदार आदमी ढूंढना, नज़रियाती आदमी, जिसको जो एक नज़रिया पाकिस्तान, जो कि हम एक आज़ाद मुल्क चाहते थे, हकीकी आज़ादी, नज़रियाती आदमी, उसको गिरा दिया गया। और अब कोशिश ये है कि जिस तरह पहले पिछले अप्रैल में हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, उन्हीं लोगों ने फिर उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट गिराई, लेकिन कौम ने पंजाब की गवर्नमेंट को वो इलेक्शन के अंदर 16 जुलाई को फिर जता दिया, हम फिर वापस आ गए, फिर कोशिश की गिराने की, जबकि हमने 186 वोट लेके एक वोट से अपनी गवर्नमेंट बचाई पंजाब की। और उसके बाद हम इलेक्शंस मैंने अनाउंस किए आइन के मुताबिक। वो और बात है कि यहाँ आइन के ऊपर तो अब कोई कानून तो है ही नहीं, जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में। ताकतवर ने फैसला किया इलेक्शन नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट गिराई गई और वो उसके मुंह से ही निकल गया जो PMLN के जो पार्लियामेंट्री लीडर, वो फारूक ने तो कह ही दिया कि जी ये कौन है इसके पीछे। और अब गिलगित बल्तिस्तान की बारी आ गई थी कि बस वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी तरह गिराई जाए। लेकिन नुकसान किसको होगा अगर ये गिरा दें? और वो भी अब पूरी कोशिश है कि वो पैसा पूसा चलेगा, डराएंगे, धमकाएंगे, उठा के ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप एक माशरे से जब इखलाकियात ही ख़त्म हो जाए, जब मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए, जब इंसाफ ही ख़त्म हो जाए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जो ताकतवर है फिर वो जो मर्जी चाहे करे, तो वो उसको जंगल का कानून कहते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये बार बार क्यों आपको लेक्चर देता हूँ? क्योंकि मुझे खौफ है अपने मुल्क का। मैं खौफज़दा हूँ कि हम अब वो जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं हमें, वहाँ तो आगे अंधेरा ही अंधेरा है। और एक बड़ी ख्वाब है पाकिस्तान, है, अभी भी है, जिसके नाम पे ये जब ये जो मुल्क बना था, ये बहुत बड़ी सोच थी इसके पीछे। इलामा इकबाल जैसा ज़हन था, जिन्होंने एक तस्वर दिया था, एक ख्वाब दिखाई थी हमें। और फिर कायद आज़म जैसे लीडर थे, और कायद आज़म की क्या सबसे बड़ी क्या क्वालिटी थी उनके दुश्मन भी कहते थे कि कायद आज़म एक सच्चा, एक सादिक और अमीन इंसान है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, कानून पे चलने वाला है। और वो पाकिस्तान को आज वहाँ खड़ा कर दिया है कि यहाँ ना कोई कानून, ना कोई आइन, ना कोई अखलाकियात, ना कोई एथिक्स, ना कोई मॉरल वैल्यूज़, ना कोई हमारे दीन की कोई फ़िक्र है कि ये एक इस्लाम किस तरह की जो सीरत नबी, जिससे हमारा सारा वैल्यू सिस्टम आता है, कोई किसी की परवाह नहीं है। बस एक ऑब्जेक्टिव है, बस कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोकना है। और क्योंकि इमरान खान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसलिए उस पार्टी को भी ख़त्म करना है।
تو اس کے لیے پھر یہ گلگت بلتستان میں واردات ہو رہی ہے. اور یہ اتنا بڑا ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے خیال میں خالد خورشید جو چیف منسٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لیے کر سکتے تھے، ابھی تک میں نے کوئی اور اس کی قابلیت کا انسان گلگت بلتستان تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی پاکستان میں چیف منسٹر ہوتے، یہ آؤٹسٹینڈنگ انسان ہے. دوسری چیز کہ دیکھیں، میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قومیں چلتی کس چیز پہ ہیں. ایک انسانی معاشرہ، پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جانوروں اور انسانی معاشرے میں فرق ہی ایک چیز ہے، انصاف. کیوں اتنا ہمارے دین میں انصاف کے اوپر زور دے؟ کیوں اللہ نے انصاف کہا ہے؟ کیوں سارے پیغمبروں کو کہا کہ ایک ہی پیغام لے کے جاؤ کہ انصاف قائم کرو اللہ کی زمین پہ؟ سارے پیغمبروں کو. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، کہ یہودی شہری کے لیے فیصلہ کر دیتا ان کے خلاف، کہ وہ سوچیں وہ کیا انصاف کے پیمانے تھے. حضرت عمر اپنے بیٹے کو سزا دے دیتے ہیں، اس کو کوڑے مرواتے ہیں، سزا دلواتے ہیں اس کو، کیونکہ قانون توڑتا ہے. اور کیوں جب وہ پرشین ایمپائر کا جب ایمبیسڈر کو بھیجتا ہے ان کا کہ پتہ تو چلو یہ کون ہے مسلمان، اور وہ جب جاتا ہے حضرت عمر کو ڈھونڈنے کے لیے تو وہ دروازے پہ جاتا ہے، وہ کہتے جی، وہ جب ان کے عام سا دروازہ ہوتا ہے، وہ کہتے جی وہ دیکھیں درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. تو وہ جا کے جب واپس بتاتا ہے تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ جس ملک میں انصاف ہو اس ملک کا سربراہ، اس کو کوئی گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو وہاں امن ہوتا ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جو انصاف دیتا ہے معاشرہ. اسی پہ چرچل، ویسٹن چرچل، جب تباہ ہو رہا تھا برطانیہ، ہٹلر کی فورسز کھڑی ہوئی تھی بارڈر فرانس میں، تو وہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہم بچ جائیں گے. یعنی قوموں کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ اخلاقیات کے اوپر. انصاف، جب ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے ان کے اخلاقی معیار ہوتے ہیں، قانون کے نیچے سب ایک برابر ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد معاشرے ہی ترقی کرتے ہیں. آپ کیوں اللہ نے جو اپنی آزادی کے لیے جو اپنی جان دیتا ہے، کیوں اللہ نے اسے شہادت کا رتبہ دیا ہے؟ اب سوچیں کہ اللہ نے پیغمبروں کے بعد شہید کا رتبہ دیا ہے کہ جو آزادی کے لیے اپنے لیے جان دیتا ہے. کیوں اتنا بڑا رتبہ ہے؟ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ صرف آزاد معاشرے اوپر جا سکتے ہیں، صرف وہی معاشروں کا عروج ہوتا ہے. آپ ذرا امریکہ کے وار آف انڈیپینڈنس دیکھیں، جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے آپ کو آزاد کیا تھا. وہ میرے خیال میں 58 لوگ تھے جنہوں نے فریڈم ڈیکلریشن سائن کیا تھا. ان کی زندگیاں دیکھیں، ایک ایک نے کیسی کیا آزادی کے لیے کیا کیا برداشت کیا، ان میں سے کتنوں کو قتل کیا گیا، تشدد کیا گیا، ایک ایک کا دیکھیں. ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی اپنی آزادی کے لیے. اور وہی امریکہ پھر دنیا کی سپر پاور بنا کیونکہ آزاد تھا. غلاموں کی کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو میری قوم، میری غور سے بات سن لیں. جو یہ کر رہے ہیں اس وقت، جن لوگوں کو نہ کوئی تاریخ کا پتہ ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو تو ہمارے دین کے اصولوں کا ہی نہیں پتہ. جو وہ لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں، کبھی ظالم انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ظلم ہے ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. غلامی، یعنی غلامی ہمیں آزاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا. نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. ہم انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا. اور جہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے،
ڈنڈے مار رہے ہیں، جیلوں میں بھرا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، گھروں کے اندر گھستے ہیں، نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ عامر مول کے 5 بچے، 4 چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے۔ ایک ہمارا کارکن تھا، وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے، کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے، بہن ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کے بھائی اٹھا کے لے گئے، کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا گھر پہ۔ گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹتے ہیں، پولیس گھر لوٹ رہی ہے۔ اور تو لوگوں کو چھوڑو، ایکس پرائم منسٹر پارٹی کے ہیڈ کے یہاں 40 لوگوں نے دروازہ توڑ کے آئے اور سارا گھر جو چیزیں ملی لوٹی اور لوگوں کو مارا، پکڑ کے لے گئے۔ وہ بیچارے خنسامے کو لے گئے، وہ جو مالی تھا اس کو اٹھا کے لے گئے، ان کو جس طرح جیل میں رکھا۔ میری بہن کے میں بتایا ہوا کہ خنسامے کو اٹھا کے لے گئے۔ وہ کہتا جی آدھا وقت آدھے ہم کھڑے ہوتے تھے کیونکہ سارے ایک وقت پہ لیٹ نہیں سکتے تھے، وہ ایسے اوپر سے گرمی علیحدہ، اس کو بیماری ہوگی وہاں، تو اس کی پہلے تو ریزسٹنس ختم ہوگی، کھانا بھی نہ دیں صحیح طرح، وہ ابھی تک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ ایک غریب آدمی جس کے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، عورتوں کو پکڑا ہوا ہے، جو عورتوں سے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں، کوئی نہیں دیکھ رہے، نہ عمر دیکھ رہے، نہ کچھ دیکھ رہے، اور ان کا جرم کیا ہے؟ صرف جرم ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے۔ اپروور بنا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جی اچھا جی آپ صرف یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کروایا ہے۔ اعظم خان کو اٹھا کے لے گئے، پرنسپل سیکرٹری کو اٹھا کے لے گئے، پتہ نہیں کہ 3 ہفتے سے وہ غائب ہے۔ اپروور بنائے جی کوئی عمران خان کے خلاف دے، جس کو پکڑتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے۔ شہباز گل کو جب پکڑا، کوئی عمران خان اعتبار سے سٹیٹمنٹ دلوائی ہے۔ یہ جو بھی میرا کل نیب میں گیا، وہ جو توشہ خانہ کیس کی، وہ فلانے آدمی نے وہاں دبئی میں جا کے کہا کہ جی مجھے گھڑی بیچی ہے، وہ فراڈ آدمی، اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے۔ میں نے وہ جیو کے اوپر کیس کیا ہوا جنہوں نے کیا ہے، میں انشاءاللہ وہ کیس عدالت کے اندر جیتوں گا۔ وہ ایک بھاگا ہوا ناروے سے، اس سے انہوں نے بیان دلوا لیا تھی عمران خان نے وہ گھڑی بیچی ہے کسی کو۔ میں صرف یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں یہ رکھ رہا ہوں کہ اس طرح کوئی دنیا کا مذہب، معاشرہ نہیں چل سکتا، بچ نہیں سکتا۔ کوئی جس معاشرے کی بنیاد میں کوئی موریلٹی ختم ہو جائے، جس معاشرے کے اوپر جس طرح مولانا رومی نے کہا تھا، انہوں نے کہا قوم کیسے مرتی ہے؟ جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے، مر جاتی ہے۔ امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، جن کے اوپر اتنے کیسز ہیں چوری کے، 30 سال سے کیسز بن رہے ہیں ان پہ، اور یہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیڈ کرتی تھی کہ جی انہوں نے اتنی چوری کی، فلانے نے اتنی چوری کی۔ میں سب سے زیادہ ان کے خلاف کھڑا تھا، ان کی چوریوں کے۔ ہمیں پوری طرح ڈیٹیلز دی گئی۔ جنرل امجد نے مجھے بتایا، جب پہلے نیب کے چیف تھے، انہوں نے باقاعدہ بتایا ان کی پراپرٹیز کتنی باہر ہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں پبلش کی گئی کہ کتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں نواز شریف کی اور آصف زرداری کی ملک سے باہر۔ اس کے بعد وہ ان کو این آر او دے دیتے ہیں، وہ پھر لوٹتے ہیں، پھر ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں، اور وہ پھر آ کے جناب جنرل باجوہ صاحب ان کو پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ این آر او مل جاتا ہے ان کو، وہ پھر اوپر اور اب پلان بن رہا ہے کہ مزید آگے ان کو بٹھایا جائے۔ دبئی میں بندر بانٹ ہو رہی پاکستان کی، اچھا جی زرداری سندھ اس کو دے دینا، ایم کیو ایم کو کراچی دے دینا، اور یہ نون لیگ کو سینٹرل پنجاب دے دینا، وہ اور جو نئی پارٹی بنی ان کو اتنی سیٹیں دے دینا۔ ہاں کیونکہ پی ٹی آئی بڑی سٹرونگ ہے کے پی کے اندر، چلو ان کو ساتھ ملا دینا، اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ یعنی کوئی انسان نہیں ہم بستے یہاں۔ 250 ملین کی آبادی ہے، 25 کروڑ کی، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا بندر بانٹ ہو رہا ہے، جی یہ ہوگا کہ اب یہ وہ گدیں بیٹھی ہوئی ہیں نوچنے کے لیے، پیسے باہر پڑے ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، بینک بیلنس باہر ہیں، میٹنگز باہر ہیں، ان کی علاج باہر ہے، شاپنگ باہر ہے، لیکن وہ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں جی سب بیٹھ کے۔
تو میں اپنے پاکستانیوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اپنا ایمان مضبوط کریں، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں۔ آپ واحد دنیا کی وہ قوم ہے جو بنی تھی، ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ۔ اسلام کے جو اصول ہیں ان کے اوپر خدا کا واسطہ کھڑے ہوں۔ میں کیوں اکیلا، ساری جماعتیں ایک طرف ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، مجھے کہتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے، خدا کے واسطے عمران خان باہر آ جاؤ، یہ تمہیں مار دیں گے، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ تمہیں سارے تمہارے خلاف ہیں، تم اکیلے ہو، تمہاری ساری پارٹی انہوں نے اندر کر دی، ملک سے باہر چلے جاؤ۔ سارے میرے خیال خواہ جو باہر میری بڑی ٹائم باہر گزرا ہے، میں ان کو سوال، میں کیوں کھڑا ہوں اکیلا آدمی، ذرا آپ قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا، میرے اعمال مجھے ذلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے، نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ، اور میری رزق کوئی نہیں لے سکتا، جو اس نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہونی ہے، میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں۔ میں کیوں نہیں ملک سے باہر جا رہا؟ کیوں میرے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اب 6 اور FIR آج کاٹ دی ہیں، 170 پہلے کراس کر گیا تھا، اب 6 اور 180 کے قریب پہنچ گیا ہوں میں۔ ہر وقت نہیں FIR آ جاتی ہے، میں عدالتوں میں جاتا ہوں، میرا سارا ٹائم ایک عدالت سے دوسری عدالت چاہتا ہوں، اور میں اپنے وکیلوں کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہیں اور وہ جس طرح وہ لڑ رہے ہیں میرے لیے، لیکن میں لڑتا رہوں گا، لیکن مجھے پتہ انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سارے کیسز کے کون کبھی سنا ہے کسی ملک کی تاریخ میں کہ 180 کیس ایک آدمی پہ کر دیے جائیں 6 مہینے کے اندر؟ کبھی سنا ہے؟ کوئی دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال ہے کہ ایک دن میں 15 کرمنل کیس ہو جائیں؟ کوئی ہارڈنڈ کرمنل نے بھی کبھی ایک ہی دن میں 15 وارداتیں کی ہیں؟ لیکن ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ یہ جو جھوٹے کیسز، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی۔ ملٹری کورٹس بنیں گے جی، کیونکہ یہ عدالت جو جج یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب ملٹری کورٹس میں اس کو فیصلہ کرو۔ میں تیار ہوں، میں ملٹری کورٹس کے سامنے تیار ہوں، اللہ کرے مجھے موقع دے، میں کھڑا ہو کے قوم کے سامنے اپنا دفاع، کوئی وکیل نہیں رکھوں گا، خود بتاؤں گا کہ میرے سے کس نے کس طرح کی اپنی ذاتیات کے لیے میرے سے جو کیا، ملک سے غداری کی، میرے سے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے، لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے اوپر کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی۔ جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن، 30 الیکشن جیت گئے 37 میں سے، کہ ساری پولیس بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے، اس کے باوجود جیت رہے ہیں، تب مارنے کی کوشش کی۔ 3 نومبر کو میرے اوپر جو وزیرآباد میں واردات تھی، اس سے پہلے میرا ہیلی کاپٹر آ رہا تھا، بڑا ہیلی کاپٹر تھا، ہم DI خان پختونخوا ادھر سے آ رہے تھے واپس سے ریلیف دینے کے لیے، وہ جب سیلاب آیا ہوا تھا، اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا، وہ ہیلی کاپٹر بچتے بچتے بچتے، وہاں سارا پہاڑی علاقے میں وہ بڑا ہیلی کاپٹر تھا، لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا، وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچتے بچتے ایک جو بھی پہلی جگہ ملی اس کے آ کے اس نے پوٹوار اتر گیا۔ پھر ایک آدمی انہوں نے جو پختونخوا کے اندر ان کی محمود خان نے پکڑا، ایک آدمی جیل میں ڈالا جس کو اوپر مجھے قتل کرنا تھا۔ پھر محمود خان نے بتایا سوابی کے اندر میرا ہیلی کاپٹر جلسے کے لیے لینڈ کر رہا تھا، وہاں راکٹ لانچر لے کے آدمی کھڑا تھا، بال بچ کے وہاں وہ نہیں ہوا۔ پھر 3 نومبر ہوا، 3 نومبر کے بعد پھر مجھے قتل کرنے کی کب کوشش کی گئی؟ 18 مارچ کو۔ کدھر کوشش کی گئی؟ جوڈیشل کمپلیکس میں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں کیا پلان بنایا ہوا تھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر
सलवार कमीज के अंदर लोगों को भेजा हुआ था, सारा नामालूम अफराद ने टेक ओवर किया हुआ था। और ये जरा आप देखें कि ये जरा वीडियो देखें। ये शीशे का दस्ता है, इसके आपको प्लास्टिक की जरूरत करनी है और ये आपको सर जा रहा है। ये एक खसूसी दस्ता है जो कि जिनके हाथ में प्लास्टिक की कड़ी है और वो अदालत के अंदर जा रहे हैं। स्पेशल फोर्स ब्रीफिंग दी जा रही है तैयारी के साथ बाकी को स्पेशल ब्रांच कि ये नामालूम, वहां वकीलों को नहीं जाने दिया 18 मार्च को, ये लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। और इसका मकसद क्या था इनको अंदर भेजने का? कि वहां लड़ाई होनी थी, आपस में लड़ाई होनी थी कि जी इमरान खान के सपोर्टर ये और इनकी लड़ाई होगी पुलिस के साथ। ये जरा अब देखें कि जब मेरी गाड़ी अंदर घुसती है तो ये जरा आप सीन देखें कि ये अब गाड़ी अंदर घुस रही है उस कॉम्प्लेक्स में, तो सामने क्या खड़ा है, इनके अंदर वो नामालूम अफराद भी घुसे हुए हैं। और ये देखें जरा तमाशा, ये कभी देखा कि मैं अपने बेल करवाने जा रहा हूं, ये जरा सामने तमाशा देखे क्या हो रहा है। यहां प्लान किया हुआ था कि आपस में लड़ाई होनी थी कि वो उनको बता देना वो सलवार कमीज है कि वो इमरान खान के साथ है और कोई लड़ाई हुई और उसमें इमरान खान को कत्ल किया। आज वक्त में मैं वहां से बाहर निकला और अल्लाह ने बचा दिया, क्योंकि हम अंदर से लोगों ने बताया कि जल्दी से निकलें, यहां आपको मारने आ रहे हैं। वहां से बचता हूं। उसके बाद क्या होता है, मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि इन्होंने एक और प्लान किया हुआ है। इन्होंने यहां जमान पाक के बाहर, उस वक्त आपको पता है बड़े हमारे कारकुन थे, उनके अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के वही मफलर पहन के, तो उन्होंने वहां घुस के, तो ये क्या करना था, ये मेरी 22 मार्च को, ये जरा देखें कि मैं क्या कह रहा हूं। अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पे पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया, जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है, मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे
اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ اسٹائل مجھے قتل کریں گے. اور اب یہ 9 مئی کا دیکھیں, یہ نامعلوم افراد کس ٹرک سے اتر کے اور کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سول کپڑوں میں, یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں گرجا چوک کے آگے. یہ دیکھیں یہ گرجا چوک میں سول کپڑوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے اندر یہ مجھے ٹائم پہ نہ پتہ چلتا تو انہوں نے یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے, یہ 9 مئی کو انہوں نے تب کرنا تھا. 9 مئی کو کیا کہ وہ پلان کیا ہوا تھا, اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جو تحریک انصاف کے بنائے ہوئے تھے. تو یہ جو انہوں نے تحریک انصاف کے کپڑوں میں مفلر لے کے وہاں لوگ ہونے تھے, ان کے لوگ, وہ 2 آئی جیز نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے اسکواڈز, انہوں نے گولی چلانی تھی. اس گولی کے اندر ریٹیلیشن میں 1000 رینجر تیار کیا ہوا تھا انہوں نے. یہاں اٹیک ہونا تھا جس میں مجھے مار دینا تھا, وہاں سے میں بچتا ہوں. تو میں یہ اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کی جان کو خطرہ ہے وہ تو نہیں نہ بھاگ رہا ہے ملک سے, کھڑا ہے یہاں. ساری ہر طرح کی دھمکیاں ہیں. ہر روز جب یہاں سے نکلتا ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے زندہ واپس لے کے آئے گا. لیکن میں کیوں نہیں ڈر رہا؟ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کرے. دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھک گئے اور یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندھے رہ گئے تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. صرف آزاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے, جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. میں صرف اپنی قوم کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پھر سے یہ 2 راستے ہیں اب ہمارے سامنے. ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں, ہم ایک قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے یہ ظلم نہیں برداشت کرنا, کہ ہم ساری قوم کھڑی ہو ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر توڑ کے رات کو جا کے پولیس جا کے ان کے اوپر ان کا گھر لوٹتی ہے, توڑتی ہے. ان کی نہ ان کے بیوی بچے دیکھتے ہیں, نہ ان کے نوکر دیکھتے ہیں. اچھا نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہاں پختونخوا میں گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ پولیس کر رہی ہے. تو یہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں سارے وکیل کھڑے ہوں, جس کا بھی گھر توڑیں. اور میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں آپ سے, ہم ان کے خلاف کیس کریں, آئی جیز کے خلاف کیس کریں. جو اس علاقے کا جو بھی ڈی ایس پی جو تھانے دار ہو اس کے خلاف کیس کریں. کوئی کیس کر دیں. اگر یہ ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتے 22A کے اندر کیس کر دیں. وقت آئے گا, یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکائیں اپنا. ہم ایک سٹینڈ لیں, ہم کھڑے ہوں کہ ہم یہ نہیں ظلم لیتے. میں جیل میں جاتا ہوں, ان کا خیال ہے کہ یہ جیل میں جائے گا تو سب کچھ چھپا. آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, بزدلی کی سزا ہی موت ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک شعر ہے کہ بتوں سے تجھے امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے یہ بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے, اور کفر کیا ہے, شرک کیا ہے کہ یہ ظلم کے اور یہ خوف کے بت کے سامنے آپ جھکتے جائیں, اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں. میں جیسا بھی زندگی میں نے گزاری ہے, میں کوئی فرشتوں کی زندگی نہیں گزاری, لیکن میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایمان دیا ہے. اور ایمان کی قوت سب قوتوں سے اوپر ہوتی ہے. اللہ نے لا الہ الا اللہ دل میں ڈال دی ہے, اس لیے مجھے خوف نہیں ہے. ہر چیز کے لیے تیار ہوں. آپ بھی تیار ہوں. میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں, نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہونا ہے. کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے ملک کے؟ چلے 9 لاکھ ابھی تک لوگ چلے گئے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ جائیں کوشش کریں ملک سے باہر نکلنے کے لیے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. کھڑے ہو کے ملک کے لیے جنگ لڑے,
کھڑے ہو, مقابلہ کریں. بھاگنا تو سب سے آسان کام ہے. میں پہلے زرداری نہیں باہر بھاگ جاتا تھا, نواز شریف جب اپوزٹ باہر بھاگ جاتے تھے, میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ کیونکہ میں اس ملک سے, یہ ہے میرا ملک, میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں کیوں نہ کیسز لڑوں؟ میں کیوں باہر بھاگوں؟ اور میں وہ ان میں سے نہیں جس نے جب باہر جا کے جس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, بادشاہوں کی طرح باہر رہ رہے ہیں. مجھے تو پتہ کتنا مہنگا وہاں رہنا, رہتے کیسے؟ 400 روپے کا تو 1 پاؤنڈ ہے. کدھر سے ان کے پاس پیسے ہیں؟ یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر. یہیں رہیں گے, یہاں لڑیں, کھڑے ہوں گے پرامن طریقے سے, ملک پہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. اللہ جب کسی کو ایمان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں, اور ہم یہ ظلم کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.